अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर। मैं हूं अली सरवर। एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने आज कहा कि मुल्क के कब्ज़ा ग्रुपों को निज़ाम के नीचे लाना है। मुल्क पर जो इस वक्त कब्ज़ा ग्रुप हैं उनको निज़ाम के नीचे लाना है। और उन्होंने ये भी कहा कि इन लोगों को जल्दी है, मुझे फारिग करें वरना ये सब जेल जाएंगे। ये सब जानते हैं, इसीलिए मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं और मुझे जल्दी है इन लोगों को कि फारिग कर दें वरना इन सब को जेल जाना होगा। आसिफ अली जरदारी चेक बुक लेकर कभी किसी सियासतदान को ख़रीदते हैं, कभी किसी सियासतदान को। इन सब को इमरान खान का खौफ है, ये कहना है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान का। आज मुल्तान में जलसे से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बहुत अहम बातें की हैं। जो गन खरीद जो सुनाई दी उसमें उन्होंने कहा मार्च शुरू होने से पहले इनकी विकटें गिरना शुरू हो गई हैं। सिलेक्टेड और कठपुतली हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग किया है। इमरान खान में हिम्मत है तो असम्बली तोड़ दें, हम अदम एतमाद के हक़ में मुहिम चलाएंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि हम अदम एतमाद के हक़ में मुहिम चलाएंगे और अगर इमरान खान में हिम्मत है तो असम्बली तोड़ दें, नए इलेक्शन यानी कि करा दें। और असम्बली तोड़ सकते हैं तो तोड़ दीजिए, वरना 27 फरवरी को हम लॉन्ग मार्च के लिए कराची से निकल रहे हैं और इस हुकूमत को घर भेज कर ही लौटेंगे। जबकि फवाद चौधरी ने आज कहा है कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ मुल्क से भागना चाहते हैं। तहरीक अदम एतमाद लाने का ये सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन ड्रामा लगा रही है। इसी पर हम बात करें, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फिजा ज़ीशान। बहुत शुक्रिया फिजा ज़ीशान। आज इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मुल्क बनाने का मकसद ये नहीं था कि शरीफ और जरदारी अमीर हो जाएं, और सिंध के एक लीडर के बारे में भी तनकीद की। उन्होंने ये भी कहा कि इन लोगों को जल्दी है, मुझे फारिग कर दें वरना ये सब जेल जाएंगे, ये लोग जानते हैं। तो इसका मतलब तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो भी बातें की जा रही हैं और इमरान खान साहब की राब्ता मुहिम जो शुरू करने की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं पीटीआई में ये बात ज़रूर डिस्कस हो रही है कि जल्द इंतखाबात हो सकते हैं, इसलिए अवाम से राब्ते का और अवाम में जाने का फैसला किया गया है। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक है। हम लोगों का राब्ता तो हमेशा अवाम से है और रहा है और रहेगा आगे भी। और जहाँ तक इनकी अदम एतमाद की तहरीक का ताल्लुक है तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं। हाँ, उनको भी पता है अच्छी तरह कि वो ना तो उस तरह की गवर्नमेंट, मतलब वो क्या करेंगे ये करके, वो कर भी नहीं सकते। एक्चुअली उन्हें पता है कि वो सिर्फ इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि वो पॉलिटिकली अलाइव रहें। इसी मकसद के लिए वो इस वक्त अपने आप को इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, इसका यही मकसद है। अच्छा, आपको ये लगता है, सेनेटर करीम ख्वाजा साहब भी मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और मेंबर नेशनल असम्बली मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा निसार चीमा साहब भी मौजूद हैं। निसार चीमा साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, और सेनेटर करीम ख्वाजा साहब आपका बहुत शुक्रिया। निसार चीमा साहब आप क्या कहेंगे कि आज इमरान खान ने ये कहा है कि जी कब्ज़ा ग्रुपों का मुल्क पर कब्ज़ा था, उनको निज़ाम के मुझे नीचे लाना है, जबकि जरदारी साहब के हवाले से भी तनकीद की और उन्होंने ये भी कहा है कि इन लोगों को जल्दी है, मुझे फारिग कर दें वरना ये सब जेल जाएंगे, इसलिए ये सब इकट्ठे हो गए। देखिए, कौम तो 3.5 साल से 3.25 साल से ये कब्जा ग्रुप जो है, जो कौम पे मुसल्लत हो गया है या कर दिया गया है, उसकी मजालिम भुगत रही है महंगाई और बेरोजगारी की शक्ल में। और अब तो आवाम का, कौम का सबक का पैमाना लबरेज हो चुका है। कौम तो अब ये है कि जोरियां उठा उठा के इनकी रुखसती की दुआएं कर रही है। जो कुछ इन्होंने जुल्म किया है, देखिए आप अंदाजा कर लें कि 2018 में जब इनको हुकूमत मिली तो शायद खुर्दनोश की कीमतें क्या थी, गैस, बिजली, पेट्रोल की कीमत क्या थी, कितनी हर चीज स्टेबल थी। हमारी करेंसी जो है वो ये किस कदर स्टेबल थी, और ये है कि स्टॉक एक्सचेंज स्टेबल था, पूरी इकोनॉमी स्टेबल थी। लेकिन इनकी नाली और बदनिज़ामी की वजह से आज ये हालत ये कि कहाँ से कहाँ पहुंच गई। आज ये है कि हालत ये है कि आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुमकिन नहीं रहा। तो बात यह है कि इनकी मजालिम तो ये खत्म ही नहीं हो रहे। जो बमबारी ये महंगाई की कर रहे हैं, आए रोज जो है कोई ना कोई नया बम गिराते हैं, तो उसका ये है कि कोई इनको शर्म ही कोई नहीं है, कोई हया नहीं है, कोई आवाम की आंखें सुराई नहीं दे रही हैं। तो बात ये है कि अब ये कि पूरी कौम इस मामले में यकसू है, पूरी अपोजिशन यकसू है कि इस अजाब से जितनी जल्दी निजात हासिल उतनी बेहतर है। सर, तरीकाकार क्या होगा? तरीकाकार क्या होगा? अदम एतमाद की बातें की जा रही हैं, क्या अदम एतमाद पहले आएगा उसके बाद लॉन्ग मार्च होगा, या लॉन्ग मार्च के बाद अदम एतमाद होगी? देखें लॉन्ग मार्च हो, अदम एतमाद हो, जो इस्तीफे हो, सारा कुछ जो है ये जमहूरी तरीके हैं, आईनी तरीके हैं। हमने कोई गैर जमहूरी, गैर आईनी तरीका इस्तेमाल नहीं करना। जो इन्होंने किया 126 दिन के धरने के दौरान ना, हमने गैस और बिजली के बिल जलाने हैं,
نہ ہم نے قوم کو لاقانونیت پہ اکسانا ہے، نہ ہم نے قوم کو نہیں، سول نافرمانی کی کال دینی ہے۔ چیمہ صاحب یہ ہم لانگ جمہوری مارچ، طریقے دیکھیں استعمال لانگ کریں گے۔ مارچ جو ہے وہ جمہوری طریقہ اگر ہے تو لانگ مارچ سے کیا دباؤ ڈال کے استعفیٰ لیں گے اور 1.5 سال پہلے عمران خان صاحب کو گھر بھیجیں گے؟ تو یہ بھی جمہوری طریقہ ہے کہ کسی کو مدت پوری نہ کرنے دی جائے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم تو دیکھیں ان کے یہ اس کے باوجود کہ یہ خود آئے نہیں لائے گئے ہیں، اس کے باوجود ہم چاہتے تھے کہ یہ مدت پوری کریں، لیکن یہ ہے کہ عوام کا جینا انہوں نے اس قدر مشکل کر دیا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم یہ فرمائیں کہ آئینی مدت دیکھیں، یا یہ ہے کہ عوام کا جس طرح انہوں نے مشکل، اگر یہ ڈیلیور کرتے، اگر عوام کو ریلیف ملتا تو پھر یہ ہے کہ ہم کہتے کہ چلو جی جس طرح بھی آئے ہیں ان کو مدت پوری کرنے دی جائے، لیکن اب یہ ہے کہ جو انہوں نے حالات کر دیے ہیں ملک کے، قوم کا یہ سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ سر تو اب بھی یہ کم کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے آپ کے 2-3 رہنما ہیں جن کا بیان سامنے ہے۔ محسن رائنا صاحب نے یہ کہا کہ جی فروری کے آخری ہفتے میں پاسبل ہے کہ تحریک عدم اعتماد آ جائے، اور اس طرح دوسرے بھی کچھ رہنما اشارہ کر رہے ہیں کہ جی لانگ مارچ سے پہلے ہی عدم اعتماد آ جائے گی۔ آپ کے علم میں بھی ہے سر اس قسم کی باتیں آپ کی پارٹی میں ہو رہی ہیں؟ نہیں، دیکھیں مجھے ڈیٹس کا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ عدم اعتماد جو ہے قوم تو پہلے ہی ان پہ عدم اعتماد کر چکی ہے۔ اب یہ ہے کہ جو پارلیمان نے بھی ان پہ یقیناً عدم اعتماد کرنا ہے، یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی بھی اور قومی اسمبلی بھی، میرا خیال یہ ہے کہ دونوں جگہوں پہ انہیں شکست ہوگی، مجھے یہی لگتا ہے۔ یہ لگتا ہے آپ کو سینیٹر کریم خواجہ صاحب، آپ کو بھی یہ لگتا ہے؟ کیونکہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ملتان میں جلسے سے جو خطاب کیا ہے، بڑے گرجے برسے ہیں حکومت پر وہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ دیکھ لیجئے مارچ شروع ہونے سے پہلے ہی ان کی وکٹیں گرنا شروع ہو گئی ہیں۔ فیصل واؤڈا کی جانب اشارہ تھا ان کا۔ اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان میں اگر ہمت ہے تو اسمبلی توڑ دیں، ہم عدم اعتماد کے حق میں مہم چلائیں گے، یعنی کہ وہ بھی لگتا یہی ہے کہ لانگ مارچ بعد میں پہلے یہ آپشن استعمال کیا جائے گا عدم اعتماد کا۔ دیکھیں یہ تو کنسنسس پی ڈی ایم کے دوست، مسلم لیگ کے دوست اور پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں انہوں نے سب مل کر ایک طرح سے، جس میں میاں صاحب لندن میں بیٹھے ہیں اور زرداری صاحب، انہوں نے آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کیا ہے کہ بھئی دونوں آپشن استعمال ہوگا، اور کنسنسس بھی ہے، اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ عوام کا پریشر ہے ہم پر۔ یہ جو حالات جس طرح ملک کے بے روزگاری، افراتفری، پاکستان کی عزت کہاں جا کر پہنچی ہے اس شخص کی وجہ سے، اور جو مہنگائی جو ہوئی ہے، یہ مجبور ہو کر ہم یہ کر رہے ہیں، اور ہم پر بہت زیادہ پریشر ہے عوام کا۔ تو اب یہ کہ چیزوں میں انڈرسٹینڈنگ ہے، اور کل ان کا میٹنگ بھی ہے پی ڈی ایم کی، اور 27 تاریخ کو ہمارا لانگ مارچ ہے، ڈیٹس آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھا، یہ بھی آپ سر خبر دے رہے ہیں کہ 27 سے آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے معاملہ؟ یہ زرداری صاحب نے یہ فرمایا تھا جب میاں صاحب کے پاس گئے تھے ماڈل ٹاؤن میں، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ چیزیں ڈیٹس آگے پیچھے ہو سکتی ہیں۔ تو ہم چاہ رہے تھے کہ ساتھ ہو تو اچھی بات ہے، مگر بیک کیپ ہمارا تو ہو رہا ہے، اور بلاول صاحب یہاں سے 27 کو نکلیں گے، 12 دن میں وہ انشاءاللہ سندھ اور پنجاب سے ہوتے ہوئے اسلام آباد پہنچیں گے۔ تو اس پر پیپلز پارٹی ورک آؤٹ کر رہی ہے اپنے پارٹی آرگنائزیشن کو مل کر، اور عدم اعتماد بھی ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں ایٹ اے ٹائم، اور دونوں چیزیں پر ورک آؤٹ ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے۔ کچھ ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگ ہمارے ان ٹچ ہیں جو اچھا رابطے کر رہے ہیں آپ سے، دونوں پارٹیوں سے، نون لیگ سے بھی، پیپلز پارٹی سے۔ فضا ذیشان صاحبہ، یہ تو پھر پریشان کن صورتحال ہے آپ کے لیے؟ پیپلز پارٹی والوں سے یہ صورتحال تو پھر پریشان کن نہیں ہے آپ کے لیے؟ فیصل واؤڈا صاحب بھی نااہل ہو گئے، اس طرح اگر آہستہ آہستہ لوگ جا رہے ہیں، پھر آپ کے اپوزیشن نے دباؤ بہت بڑھا دیا ہے، ایک تو دو لانگ مارچ کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو، پھر تحریک عدم اعتماد کے لیے بھی آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہم عدم اعتماد کے حق میں بھی مہم چلائیں گے، ان کے لوگ اکٹھے کریں گے، پھر آپ کے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی رابطے کر رہے ہیں نون لیگ سے بھی، پیپلز پارٹی سے بھی۔ جی یہ سب کہنے کی باتیں، رابطے تو ان سے کیوں کریں گے؟ آخر جب ہمیں پتا ہے کہ ہم نے جس لیول پر ڈیلیور کیا ہے، یہ لوگ چاہے جتنی مرضی باتیں کرتے رہیں، چاہے جتنی مرضی اینٹی گورنمنٹ کیمپینز چلاتے رہیں، ان کو پتا ہے کہ ہیلتھ کارڈ کے کیا اثرات ہیں، ان کو پتا ہے کہ کس قسم کے ہیلتھ کارڈ وہ ملک جو زرداری اور نواز شریف نے تباہ و برباد کر دیا تھا، جدھر کے ہیلتھ کے نظام کا یہ سسٹم تھا کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز کو اس حد تک برباد کر دیا گیا تھا کہ وہاں
اگر کوئی غریب انسان علاج کرانے جاتا بھی تھا تو اس کا علاج اتنی صحیح طریقے سے ہوتا نہیں تھا، بلکہ الٹا زیادہ بیمار ہو کے واپس آتا تھا. تو اب جس طرح کا نظام، جس طرح کا ہیلتھ کارڈ سسٹم اب انٹروڈیوس کروایا گیا اور جس کے ثمرات آپ کو پنجاب میں نظر بھی آ رہے ہوں گے، تو وہ اپنی مثال آپ ہے. نہ صرف ہیلتھ کارڈ، یا کراچی کو لے لیں تو ٹرانسفارمیشن پلاننگ کا جو وعدہ کیا تھا وہ الحمدللہ وہ آپ کو گرین لائن کے تھرو پورا ہوتا نظر آ رہا ہے، K4 کے تھرو پورا ہوتا نظر آ رہا ہے، KCR کے تھرو ہوتا نظر آ رہا ہے. آپ کو یہاں کے سیوریج سسٹمز، یہاں کی ہر چیز آپ کو ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تعلیم کے معیار کو بہتر کر لیا گیا. اس میں 5ویں جماعت اب ایک کریکولم لے کے آ رہے ہیں. ہم لوگ بیسیکلی انسانوں میں انویسٹ کرنے کا سوچتے تھے. یہ لوگ جو ہے ان کا کام تو یہ تھا کہ یہ لوگ صرف دکھاوے کے کام کرتے تھے، بلکہ سندھ میں تو ماشاءاللہ سے دکھاوے کے کام بھی نہیں ہوئے. انہوں نے تو صرف یہ بیچا ہے کہ وہ پارٹی جو کہ جدھر کے بھٹو اب باقی ہی نہیں بچے تھے، وہ بھٹو کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں وہ لوگ. تو ان کا تو یہ حال ہے. انہوں نے سندھ میں لوگوں کو جو ان کے پارٹی کا مینڈیٹ، جسے مینڈیٹری جو ان کا ایک سلوگن تھا روٹی کپڑا اور مکان، وہ انہوں نے سب کچھ لوگوں سے چھین لیا. سندھ میں ہسپتالوں کا حال یہ ہے کہ NICVD کو روتے ہیں بس یہ کہ وہ NICVD کو بڑی چیز ہے. وہاں کے ہاسپٹلز میں آپ کو پورے کے پورے سندھ میں آپ کو یہاں پہ کتے کی ویکسین نہیں ملے گی، جہاں پہ اتنی زیادہ کتے کے کاٹے سے لوگ مر جاتے ہیں، پاگل کتوں کے کاٹنے سے. تو پانی یہاں پہ عوام بیچاری لوگوں کو ملتا نہیں ہے. سو ہم نے مسائل کے اوپر کام کیا اور ہمیں اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں، ان کو کیا مسئلہ ہے. اب ان کی جو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم نے کرپشن کے اوپر جو کام کیا، الحمدللہ سونر اور لیٹر یہ لوگ جیل میں ہوں گے انشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے جیل میں ہوں گے، یہی ڈرایا جا رہا ہے مسلسل. آج بھی شریف کا بھی معاملہ جو ہے وہ سامنے کھل کے سامنے آ گیا ہے. تو یہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں دیکھ رہے ہیں یہی آپشن ہے. عمران خان کو یہی کہنا تھا. جی صاحب، یہی بات ہے بار بار جو عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ان سب کو جیل میں ڈالوں گا. اور آج فواد چودھری نے بھی کہا کہ شہباز شریف اور مریم نواز ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں لیکن ہم بھاگنے نہیں دیں گے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو باقاعدہ دھمکایا جا رہا ہے، یا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، نہ ان کی دھمکیوں سے آپ بھاگیں گے بلکہ تحریک عدم اعتماد کا حصہ بھی بننے والی ہے نون لیگ اور لانگ مارچ کا بھی؟ دیکھیے یہ تو بکھلاہٹ کا نتیجہ ہے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ ہم سب کو جیل میں ڈالیں. خدا کے لیے قوم پہ رحم کریں، قوم کو تو ریلیف دیں. قوم کا آپ نے جینا مشکل کر دیا ہے. دوسرا یہ کہ ہماری بہن جو بول رہی تھی، لگتا یہ کہ ان کو پنجاب کے اسپتالوں کا تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. سچی بات ہے. میں تو دیکھیں میں DG ہیلتھ تھا پنجاب کا میاں شہباز شریف کے دور میں، مجھے پتا ہے تمام اسپتالوں کا. میں اپنی بہن سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور پنجاب کے اسپتالوں کا جا کے دیکھیں، جا کے میاں شہباز شریف کے دور میں اعلیٰ ترین معیار کی ملٹی نیشنل کمپنیز کی اعلیٰ ترین معیار کی ادویات جو تھیں وہ نیچے سے لے کر بیسیکل یونٹ سے لے کر رورل سینٹر، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل، DHQ ہاسپٹل، ٹیچنگ اسپتالوں تک ہر جگہ پہ تمام سرکاری اسپتالوں میں ساری جو ملٹی نیشنل کمپنیز کی اعلیٰ ترین معیار کی ادویات فراوانی سے میسر تھی جو غریب مریضوں کو مفت ملتی تھی. آج یہ ہے کہ شہباز شریف کے جانے کے بعد PTI کے اس دور میں نہ وہ نظام رہا نہ وہ ادویات رہی. اور یہ ہے کہ لوگ آج بھی شہباز شریف کو یاد کرتے ہیں. ان کو کیا پتا ہے ہمارے دور میں جتنے نئے اسپتال بنے، جتنے نئے میڈیکل کالج بنے، جتنی نئی لیبارٹریز بنی، ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری ہو یا فورینسک سائنس لیبارٹری ہو، اسٹیٹ آف دی آرٹ ادارے بنے ہماری بہن کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. سر ایسے سر ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے چیمہ صاحب، لیکن وہاں سے سوال یہ اٹھتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اچھی بات ہے اتنے ہاسپٹل بنا لیے، اتنا اچھا نظام بنا دیا آپ نے، لیکن اس طرح کے ہاسپٹلز بھی ہونے چاہیے جہاں ہمارے سیاستدانوں کا، لیڈران کا بھی علاج ہو سکے. جی بالکل ہونا چاہیے. اور یہ باہر نہ جانا پڑے سر. نہیں بالکل صحیح ہے. وہ دیکھیں چند ایسے یہ صحیح ہے، چند ایک ایسے ہوتے ہیں اسپیشلائز قسم کے جو ڈسپلن ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض جو لوگ پریفر کرتے ہیں جی کہ جہاں پہلے ان کا علاج ہوا ہے انہیں ان کے وہ حق ہے سر، وہ حق بنتا ہے، ظاہر ہے وہ تو. ادروائز یہ ہے کہ اسپتالوں کی جو حالت امپروو ہوئی ہے میاں شہباز شریف کے دور میں، جتنے نئے اسپتال بنے، جتنے نئے میڈیکل کالج بنے، جتنے نئی لیبارٹریز بنی، جتنی اعلیٰ ترین معیار کی ادویات تھی ملتی تھیں، آج وہ نہیں ہے. آج وہ ادویات غائب ہو گئی، کوئی نہیں ملتی جی. میں تو دیکھیں میں خود براہ راست انوالو رہا ہوں. میں اپنی بہن سے کہتا ہوں وہ تشریف لائے اور میرے ساتھ چلے، میں سرکاری اسپتالوں میں خود لے کے جاتا ہوں.
اور ان سے پوچھ لیں. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, میں آپ کی بالکل بہن ہوں اور میں لاہور سے ہی تعلق رکھتی ہوں. میں وہاں پہ جنا ہاسپٹل, میں وہاں پہ بہت سارے ہاسپٹلز میں نے اپنی والدہ کے علاج کے لیے میں جنا ہاسپٹل گئی تھی, آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے. اور جب میں نے وہاں جا کے دیکھا تو میرا دل رو رہا تھا کہ کس قسم کے حالات ہیں یہاں. غریب آدمی ہے, کوئی جانور تو نہیں ہے. ان کے ساتھ ان کے یہ حالات تھے, ہاسپٹل کے سیٹ اپس اتنے ہارریبل سیٹ اپس تھے کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں پہ کوئی تھوڑا سا بھی انسان میں ہو کہ میں نے ٹھیک ہونا ہے تو وہ کبھی ان ہاسپٹلز میں نہیں جائے گا. میں نے وہاں سے پھر نکالا ان کو. کراچی کے ہاسپٹل سے مطمئن ہے نا, میں نے خود دیکھے ہیں وہاں پہ لاہور کے جنا ہاسپٹل کی بات کر رہی ہوں. میری توجہ فرمائیے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے, تو آئیڈیل سچویشن تو ہم نہ بنا سکے, لیکن بہت امپروومنٹ کی, اور آج یہ ساری امپروومنٹ جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا. یہ مجھے بتائیے, جا کے پوچھیے کیا وہ میڈیسن ملتی تھی؟ میرے بھائی کیسے بیڑا غرق ہوئے ہیں آپ کے؟ آج غریب آدمی کا علاج بیسٹ سے بیسٹ ہاسپٹل میں 10 لاکھ روپے کے اس کو مفت علاج ہو رہا ہے. لیکن فضا اس پہ مسئلہ یہ ہے, کریم خواجہ صاحب بھی سن رہے ہیں کہ ہزاروں افراد, کریم خواجہ صاحب اگر ایسی بات ہے کہ پنجاب میں بہت اچھا علاج ہو رہا ہے تو پھر سندھ بھی تو آتے ہیں نا لوگ, کے پی سے بھی آ رہے ہیں, پنجاب سے بھی آ رہے ہیں. یہ جس طرح بلاول زرداری نے بولا کہ جی ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پہ ہیلتھ کارڈ کی. کیوں بھائی, کیوں ضرورت نہیں ہے؟ ہر ایک کو ضرورت ہے یہاں پہ. وہ یہ کہتے ہیں, بلاول بھٹو صاحب کا کہنا یہ کہ NICVD ہے, گورنمنٹ ہاسپٹل ہے, بڑے بڑے سرکاری ہسپتال ہیں جہاں ان کے بقول اچھا کام ہو رہا ہے, اسی لیے تو پنجاب اور KP سے لوگ علاج کرانے آ رہے ہیں یہاں پر. نہیں بالکل غلط بات ہے یہ تو. یہ ٹاپک ہے فضا, یہ ٹاپک یہ اتفاق سے صحیح بات کی ہے. اتفاق سے نیوٹرل کوئی بندہ بٹھائیں جو انالیسس کرے کہ پنجاب میں اور باقی جگہوں پہ مطلب واقعی میں کیا کام. کیونکہ اچھا یہ دیکھیے, اب آپ نے چونکہ ٹاپک جو ہے نا, یہ ٹاپک جو ہے آج جو گن گرج ہے, پارٹی کا موقف بیان کرتے ہیں میرے بھائی نون لیگ والے جو ہیں, جو پیپلز پارٹی والے پارٹی کا موقف بیان کرتے ہیں, مسئلہ یہ ہے ٹو بی somebody neutral کہ وہ حقیقت میں بتائے کہ کس پارٹی نے سب سے زیادہ واقعی میں کام نہیں. ابھی تو دیکھیں آپ کی فضا مسئلہ یہ ہے, فضا آپ کو آپ کی پارٹی ظاہر فضا آپ کی پارٹی کو 3.5 سال ہوئے ہیں, آپ کی پارٹی کو 3.5 سال ہوئے ہیں فضا. ظاہر 1.5 سال آپ کی گورنمنٹ کا باقی ہے. یہ لوگ ظاہر اپنا ٹینیور پورا کر چکے ہیں, لیکن اتفاق سے چیمہ صاحب جس طرح نجی ہیلتھ رہے ہیں, اس طرح ڈاکٹر صاحب سینٹر کریم خواجہ صاحب بھی ڈاکٹر ہیں اور بڑا قریب سے ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں. کریم خواجہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے اتفاق سے اس طرح بات چل نکلی ہے تو سندھ کے ہاسپٹلس کے بارے میں بھی ذرا بتائیے. دیکھیں ہمارے پاس یہ کہہ رہے ہیں NICVD چھوڑیں, NICVD میں پنجاب کے ٹھیک ٹھاک لوگ آتے ہیں سرجریز کرانے, کیونکہ مفت میں ہوتا ہے سارے پاکستان کے لیے. کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا, وہ ہیلتھ کارڈ کی طرح آپ بول رہے ہیں کہ 10 لاکھ والی بات نہیں ہے. دیکھیں ہمارے پاس وہ بھی فری میں ہے 10 لاکھ. یہ اس طرح کے انٹرپٹ کر کے اپنی دوسروں کی باتوں کو یہ سبسائڈ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں NICVD ہے, اگر وہ ہارٹ کا علاج ہے تو وہ سارے پاکستانیوں کے لیے اور فری میں ہوتا ہے, نمبر 1 بات. نمبر 2, گمبٹ میں ہم لیور کا علاج کرتے ہیں, ہمارے پاس سیوٹ ہے, ہمارے پاس جنا اسپتال میں کینسر کا علاج فری میں ہوتا ہے. سائبر نائف پاکستان میں صرف سندھ میں ہے اور فری میں ہوتا ہے. 25 لاکھ سے زیادہ اس پر خرچ آتا ہے اگر پرائیویٹلی آپ جائیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو مختلف اسپتال ہیں سندھ میں, آ کر دیکھیں. یہ اگر یہ کہیں گے تو پنجاب میں سب سے زیادہ ریگستانی علاقہ جو چیمہ صاحب بھی اگری کریں گے وہ تھل ڈیزرٹ ہے. تھل ڈیزرٹ میں آپ جا کر دیکھیں وہاں BHO کی کیا پوزیشن ہے, وہاں جو ہے جو ہاسپٹلس کی کیا پوزیشن ہے. وہاں تو لوگوں کی حالت بہت خراب ہے. ملتان جاتے ہیں, ملتان میں کچھ نہیں ہوتا ہے, پھر لاہور آتے ہیں, لاہور میں کچھ نہیں ہوتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ساری کنسنٹریشن جو طاقتور گروہوں کی طرف سے سندھ پر کی ہوئی ہے اور وہ پنجاب میں, KP میں, بلوچستان میں نہیں ہو رہی ہے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں. بہت اچھا کام ہے, یہ بہت اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کا. اگر ان میں تھوڑی سی بھی پاکستانیت کی مطلب ان کو ہے کہ ہم اچھا کریں سب مل کے پاکستان کے لیے, تو انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس میں کیا خرابی کیا ہے؟ میری گزارش سن لیں. جی میں صاحب, جی میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی بہن کو اوپن پیشکش کرتا ہوں. ہمارے بھائی صاحب کریم خواجہ صاحب بھی تشریف لائے اور ہم اکٹھے چلتے ہیں سرکاری اسپتالوں میں جہاں ہماری بہن 8-10 سرکاری اسپتالوں میں چلتے ہیں. وہاں مریضوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا مسلم لیگ نون کے دور میں, میاں شہباز شریف کے دور میں انتظامات بہتر تھے, فیسلٹیز بہتر تھیں, آج بہتر ہے. بس
اتنا سا میری پیشکش مان لیں. چلیں یہ کر لیں، یا پھر جس طرح اگر واقعی آپ لوگوں کے لانگ مارچ میں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے تو ظاہر ہے فضا ذیشان پھر تو آپ سمجھ جائیں گے کہ جی عوام نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. نہیں وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ عوام تو پہلی عدم ایک اعتماد تو کرتی ہے. لاکھوں میں عوام یہ لوگ نہیں آپ اکٹھے پوچھیں کر تو سکتے. صحیح، آپ پوچھیں تو جی صحیح. مجھ سے عوام پوچھ جو رہے ہے ہیں نا بھائی. عوام دیکھیں، عوام کسی حلقے میں یعنی آپ کو چلے امید جائیں، راہ نہیں، جاتے فضا کو لوگوں سے امید نہیں ہے پوچھیں، لاکھوں لوگ نکلیں گے. کسی گلی میں، کسی بازار میں، کسی مارکیٹ میں جا کے لوگوں سے پوچھیں. لوگ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لیے جو زبان استعمال کرتے ہیں غیر پارلیمانی، وہ میں دہرا ہی نہیں سکتا، وہ تو اس کو عذاب سمجھ رہے ہیں. اور یہ ہے کہ عوام کا پریشر اس قدر ہے، میں جب بھی جاتا ہوں اپنے حلقے میں لوگ پوچھتے ہیں اور بڑی غیر پارلیمانی زبان استعمال کر کے ان سے کب چھٹکارا ہمیں حاصل ہوگا ان لوگوں سے جو مسلط ہو گئے ہیں. تو آپ ان لوگ سے یہ ہے کہ تو سر آپ لوگ اپنے حلقوں میں جا بھی رہے ہیں اور وہاں لوگ ظاہر ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں غیر پارلیمانی لوگ ظاہر الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں. تو فضا ذیشان صاحب آپ کے لیڈران جتنے بھی ہیں، میں نے ایم پی ایز ہیں، مشیران ہیں، کہ اس کا مطلب حلقوں میں نہیں جا رہے، ایکچوئل سچویشن کا اس لیے ادراک نہیں ہے ان کو. نہیں یہ ان کا اپنا خیال ہے. ہماری یہ جو عوام ہے یہ تو ہمارے ساتھ کھڑی ماشاءاللہ. 2018 سے 40% ہمارا ووٹر بڑھ گیا ہے اور لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے کہ ایکچولی ڈیلیوری شروع ہو گئی ہے. کیونکہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے رو رہے تھے لوگ. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عوام پتہ نہیں کیا کر دیا گورنمنٹ نے. اور جس طرح کے اقدامات اس وقت گورنمنٹ کر رہی ہے وہ تو انکریڈیبل ہیں. سب سے زیادہ کام اس وقت پی ٹی آئی نے جس طرح کیا ہے اس طرح تو اتنے سالوں میں کام نہیں ہوا. اور یہ ان سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ یہ مہنگائی کی وجوہات کیا ہیں. یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کرونا کا مسئلہ تھا. یہ اچھی طرح جانتے ہیں افغانستان میں جب یہاں سے پیسہ وہاں جانا شروع ہوا تو ہماری پیسے کی قدر خراب ہو گئی تھی. اسی وجہ سے مہنگائی بڑھی ہے. 2-3 بڑی ڈالر وجوہات گئے ہوتی ہیں، ہیں. پیسہ گیا اس میں ہے بیرونی عوامل بھی افغانستان، تو اس ہوتے کو ہیں، روکنا چاہیے اندرونی تھا عوامل گورنمنٹ بھی نے. ہوتے ہیں. لیکن نہیں ماننا تو نہیں ماننا، آپ کی اپنی مرضی ہے. نہیں دلائل سے بات ہونی چاہیے. چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد سینیٹر صاحب سے پوچھوں گا کہ جو بات کر رہی ہیں فضا ذیشان صاحبہ، اس میں کتنی صداقت ہے کہ جناب کرونا عالمی مسئلہ ہے اور مہنگائی بھی عالمی مسئلہ ہے، پوری دنیا میں مہنگائی ہے تو اس لیے پاکستان متاثر ہو گیا، ورنہ پاکستان عمران خان صاحب کے بقول تو سب سے دنیا کا سستا ترین ملک ہے. چیمہ صاحب سے بھی سوال پوچھیں گے، جناب کیا اس میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں بلکہ ایمانداری سے بتائیے کہ واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے. اس چھوٹے سے بریک کے بعد ہم اس پر بات کریں گے. کہیں میں جائے گا، دیکھتے رہیے الخبر. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سینیٹر کریم خواجہ صاحب، یہ بات کتنی درست ہے کہ بار بار کہا جاتا ہے جی پوری دنیا میں، چونکہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں اس بات کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کرونا سے پوری دنیا تو متاثر ہوئی ہے، لیکن پوری دنیا کے ساتھ یہ کہا جائے کہ جی پوری دنیا میں چونکہ مہنگائی ہے، برطانیہ میں، امریکہ میں، تمام ممالک کی مثالیں دی جاتی ہیں، تو اس لیے صرف پاکستان میں مہنگائی ہے، ادروائز گورنمنٹ کی جو کارکردگی وہ تو بہترین ہے. کرونا سے تو ساری دنیا متاثر ہوئی ہے اور اکنامی ساری دنیا کی اوپر نیچے ہوئی ہے. اس حال میں اگر تحریک انصاف کا وزیر اعظم کہے کہ بھائی پاکستان کی اکنامی بہت اچھی ہو گئی ہے، تو میرے خیال سے یہ صحیح اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. اکنامی ہر جگہ تباہ برباد ہوئی ہے. اس کو بہتر کرنا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، اور وہ اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب آپ کے دوستیاں یا آپ کے تعلقات ساری دنیا کے سب ملکوں سے اچھے ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں ساری دنیا کے مختلف ملکوں سے، نیبر سے، اور یہ بہتری کس طرح ہوگی یہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے. انہوں نے بہت سی چیزیں پارلیمنٹ کی وڈرا کر دی، کسی اور اداروں کے حوالے کر دی ہے. اچھا، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ آپ ترقی کس طرح کریں گے؟ آپ نے ہر چیز کسی اور کے حوالے کر دی ہیں. آپ کو جو ہے امریکہ کا صدر جو ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا ہے. آپ جو ہے مودی کو ٹیلی فون کرتے ہیں اور کالز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں سے رسپانڈ نہیں آتا ہے. آپ کے افغانستان میں جو لوگ آئے ہیں جن کو آپ ہی لے کر آئے ہیں وہ ابھی آپ پر حملے کر رہے ہیں. ایران سے اچھا، یہ بڑی اہم بات کی آپ نے خواجہ صاحب کہ جن کو لے کر آئے تھے وہ آپ پر حملے کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ غلطی تھی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں پاکستان کی؟ بالکل غلطی تھی، ہر لحاظ سے غلطی تھی. اور یہ طالبان جو ہے وہ سر سپر پاور کی شکست ہوئی ہے ہمارے پڑوس میں، تو یہ غلطی ہے پاکستان کی؟ بالکل. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی انہوں نے جو OIC کا جو وزارت خارجہ کا جو میٹنگ ہوئی تھی، اس میں سے صرف 15 یا 18 ملک کے وزیر خارجہ آئے تھے. باقی سب نمبر 2 نمبر 3 لیول کے جو لوگ آئے تھے، اور اس میں سے 70-80% ایسے مسلم ملک تھے جو کہ ان کو نہیں مانتے ہیں طالبان کو، اور خود یونائٹڈ نیشن نہیں مانتی ہے ان کو.
اور لے کر کون آئے تھے؟ یہاں کے لوگ لے کر آئے تھے، اور اس کو ابھی تک دنیا میں پذیرائی نہیں مل رہی ہے۔ عورتوں کے ایشو پر وہ ایکٹیو ہیں، وہ انٹرنیشنل تو اس نارمز کا کو مطلب ہے قبول کہ یہ جو پالیسی ہے ایک منٹ جی جی لاسٹ بات میں آپ کو بتاؤں کہ چائنا نے وارن کیا ہے طالبان کو کہ آپ سدھر جائیں، اور جو انٹرنیشنل جو چیزیں آ رہی ہیں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے اس کو ایکسیپٹ کریں، ورنہ ہم آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ یہ چائنا کی میں بات بتا رہا ہوں، اور یہ آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، وزارت خارجہ چائنا کی۔ اس کے بعد ہم میں کیا کہوں، یہ لے کے آنے والے کون تھے ساری دنیا کو پتا ہے، اور پاکستان آئسولیٹ ہو رہا ہے یورپین یونین میں، امریکہ میں، ایشیا میں۔ یہ کس کے کھاتے میں چیزیں جائیں گی؟ ظاہر اس سے ملک کا نقصان ہوگا اگر ایسی بات آپ کی ہے تو۔ چیمہ صاحب آپ متفق ہیں اس بات سے جو سینیٹر صاحب کر رہے ہیں کہ جی یہ تھوڑا میں بڑے ادب کے ساتھ اختلاف کرنے کی جسارت کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ ہماری بہن کہہ رہی تھی، بار بار انہوں نے فرمایا کہ حکومت نے کی طرف سے جو ڈیلیوری ہوئی ہے پچھلے 3 سال میں، 3.5 سال میں، بار بار انہوں نے حکومت کی اس ڈیلیوری کی بات کی۔ میں یہ ان سے گزارش کروں گا بڑے ادب کے ساتھ، میں چونکہ میڈیکل فیلڈ سے تعلق ہے، بالکل یہ ڈیلیوری کا لفظ بھی، یہ اصطلاح جو ہے، یہ ٹرمینالوجی میڈیکل فیلڈ میں استعمال ہوتی ہے، تو اس لیے میں بڑے ادب کے ساتھ یعنی عاجزانہ طور پہ میں گزارش کروں گا کہ قوم کو واقعی یہ ہے کہ ڈیلیوری کی توقع تھی، بڑی خوشخبری کی توقع تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ توقع پوری نہیں ہوئی، ڈیلیوری نہیں ہوئی، ابارشن نہیں ہوئی ہے۔ دیکھیں، اور دوسری بات جو ہے، چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ ڈیلیوری نہیں ہوئی ابارشن ہو گیا۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو کچھ خواجہ صاحب نے کہا، دیکھیں ان کی ذاتی رائے ہے، میں یہ کہتا ہوں، میں آپ کو بالکل بغیر کسی مینٹل ریزرویشن کی یہ گزارش کرتا ہوں کہ صدیوں کے بعد ایک موقع آیا ہے، صدیوں کے بعد، کہ مسلمانوں کے گروہ نے، طالبان نے دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت کو، سب سے بڑی فوجی طاقت کو اپنے جذبہ ایمانی کی بنیاد پر انہوں نے میدان جنگ میں شکست دی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر طالبان جو ہے غیر مسلم ہوتے اور انہوں نے کسی سپر پاور کو شکست دی ہوتی تو دنیا میں آج ان کا ڈنکا بج رہا ہوتا۔ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اور یہ ہے کہ ان کے اس فتح کو، یہ چونکہ یہ ہے کہ غریب ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ کہ ان کی معاشی مجبوریوں کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ جو بات کر رہے ہیں خان صاحب کی بھی اسی طرح کے جذبات ہیں، اس کا مطلب ہے نون لیگ کی اور پی ٹی آئی کی ایک ہی پالیسی ہے طالبان کے لیے؟ نہیں، میں گزارش یہ ہے، میں تو کہتا ہوں کہ طالبان کو ہم امریکہ سے پوچھ کے ہم نے تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ امریکہ پاکستان میں اسٹیبلٹی چاہتا ہے، امریکہ پاکستان کا بڑا خیر خواہ ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اشرف غنی کو تسلیم کر لیا، ان کو نہیں کیا، اس کا مطلب پالیسی کہیں نہ کہیں تو ہے مسئلہ۔ اشرف غنی کو، حامد کرزئی کو تسلیم کر لیا جو ہندوستان کے دوست تھے، اور وہاں پہ ہندوستان نے ان کے دور میں وہاں پہ ٹریننگ کیمپ قائم کیے، وہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیں قونصلیٹ قائم کر کے پاکستان میں دہشت گردی کو انہوں نے پیٹرنائز کیا، اور آج بھی ٹی ٹی پی کو فنڈڈ ہے سر، آج بھی ٹی ٹی پی کو فنڈ کر رہا ہے، را فنڈ کر رہی ہے۔ یہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے، ان کو یہ اس دور میں مکمل سپورٹ حاصل رہی، لیکن جب سے یہ طالبان نے قبضہ کیا ہے تحریک طالبان پاکستان کو، انہوں نے یہ ڈس اون کیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ نہیں، وہاں آپ اپنے معاملات وہاں حل کریں، اور یہ کہ ہم آپ کو یہ سپورٹ نہیں کریں گے، کسی دہشت گرد کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ پاکستان کے خلاف جو ہے افغانستان کی سرزمین جو ہے، انہوں نے یقین دلایا ہے کہ وہ استعمال نہیں ہوگی کسی کے نیگیٹو مقاصد کے لیے، اور یہ کہ ہندوستان کی یہ کہ شکست ہے، سچی بات یہ ہے، صرف امریکہ کی نہیں ہے، ہندوستان کی بھی شکست ہے۔ ہندوستان تو آپ دیکھیں تو صحیح کہ اس پہ کیا گزر رہی ہے، یہ ہے کہ آپ ہندوستان کے جذبات ہی آپ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ جو ہے کیا پاکستان کے مفاد میں جو ہوا ہے یا یہ پاکستان کے خلاف ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں افغان طالبان کے ساتھ یہ ہے کہ مزید روابط مضبوط کرنے چاہیے۔ جو خواجہ صاحب نے کہا کہ جی OIC کے ممالک جو ہے وہ انہوں نے نہیں آئے یا ان کے وزرائے خارجہ نہیں آئے، تو ان کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ جو ہے وہ وزرائے خارجہ جو ہے وہ کتنے آزاد ہیں، کیا امریکہ کے نہیں ہے یا نہیں ہے، یہ علم ہے ہمیں اس بات کا۔ فضا کیا ہوگا، کیا ایک طرف تو بالکل چیمہ صاحب، ایک طرف تو فضا یہ بات ہو رہی ہے، دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب تو کہہ رہے ہیں جی اعلان جنگ کر دیا اس حکومت کے خلاف، اعلان جنگ۔ بالکل نہیں، وہ دیکھیں اعلان جنگ تو انہوں نے قوم کے خلاف چونکہ اعلان جنگ کیا ہوا ہے، عملی طور پر مہنگائی و بے روزگاری کی جو بمباری کر رہے ہیں، یہ اعلان جنگ ہی ہے نا۔ قوم کے اوپر آئے روز بمباری کرتے ہیں، مہنگائی کے آئے روز کوئی نہ کوئی نیا بم گراتے ہیں، تو یہ ہے کہ اب ہمارا یہ رد عمل نہیں ہونا چاہیے، قوم کو بچانے کے لیے ہم اس ظالم حکومت کے خلاف اعلان جنگ کریں۔ جی فضا۔ جی میں نے اپنے دونوں
भाइयों की बात सुनी और मुझे बड़ा हैरत भी है कि जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जहां पाकिस्तान को माशाल्लाह पहुंचा दिया इंटरनेशनल लेवल पे, इससे पहले तो कभी हुआ ही नहीं था। OIC में 56 ममालिक के तर्जुमान आए थे। तर्जुमान होता है, चाहे आप उसको जो मर्जी कहें, उधर के एम्बेसडर्स आए थे या उधर के जो भी हुए थे, वो एज अ तर्जुमान आए थे। दूसरी बात ये कि जब चाइना इमरान खान गए हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं और उन्होंने एक स्टेप ले लिया कि ही शोड हिज एफिलिएशन टुवर्ड्स चाइना, तो उसमें क्या हुआ है, अमेरिका से एक पैगाम आता है कि हम पाकिस्तान के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात रखना चाहते हैं। आप देखें कि किस तरीके से और कितनी सही पॉलिसी इख्तियार की है इमरान खान ने, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो चाइना के साथ अपने मरासिम हो। CPEC जो है वो अपने नेक्स्ट फेज में जा चुका है और अब आप देखिएगा कि किस तरह से, हालांकि IMF ने अभी कहा है कि जो यहाँ की पॉलिसीज हैं, ब्यूरोक्रेसी की वजह से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ नहीं पाती क्योंकि इनकी जो रेगुलेशंस हैं वो बहुत मुश्किल है। तो इन चीजों पे बहुत शुक्रिया सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, निसार चीमा साहब, फिजा ज़ीशान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नमेंट ज़ाहिर है आज भी पुरुमीद है, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल निकलें बाहर, 27 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाहर आ जाए, 23 मार्च को मार्च करने के लिए PDM वाले आएंगे, उससे पहले तरीका बात भी आती है, तो हम भी जोर लगा रहे हैं, बल्कि इसको ड्रामा करार दिया है फवाद चौधरी साहब ने। एक और खबर शामिल करेंगे, बहुत अहम खबर है, तलबा यूनियन से जो जबरी पाबंदियां हैं उसको 38 साल गुजर गए हैं। 9 फरवरी 1984 को पंजाब में और 11 फरवरी 1984 को सिंध में पाबंदियां आयद की गई थी, और पाबंदियां जो आयद की गई थी इस पर बहुत सारे इल्ज़ाम थे कि जी पाकिस्तान में कलाशनिकोव कल्चर है, माशरा ख़राब हो रहा है, पुरतशद्दुद वाक़यात बढ़ रहे हैं, इसको जवाज़ बनाकर पाबंदी आयद की गई थी तलबा तंजीमों पर। बहाल होनी चाहिए, इसके लिए बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं, ख़ासतौर तलबा की मैं बात करूँगा, तलबा और तालबात इसके हवाले से जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि वतन अजीज़ में 75 साल तारीख़ में नौजवानों का किरदार बहुत अहम रहा है। इसी पर हम बात कर रहे हैं कि जाबरों और आमलों के ख़िलाफ़ ज़ाहिर अलम बगावत भी बुलंद किया तालिब इल्मों ने, और वहाँ से नर्सरी हुआ करती थी जहाँ से अच्छे लीडरान मिला करते थे पाकिस्तान को। हमारे साथ अरूज औरंगजेब मौजूद हैं, यूथ एक्टिविस्ट। बहुत शुक्रिया अरूज, क्या कहेंगी कि 38 साल गुजर गए, तलबा यूनियंस पर जबरी पाबंदियां और जद्दोजहद तो हो रही है, इस हवाले से रुकावट क्या है फिर बीच में? जी बहुत शुक्रिया बात करने के लिए इस मुद्दे के ऊपर। जी जैसा आपको मालूम ही है कि 38 साल आज के दिन 9 फरवरी को बैन लगा था और उसको 38 साल हो चुके हैं। तो मुश्किलात तो मतलब ये जो हमारी पावर में लोग बैठे हैं इनको शायद यही है कि नेग्लिजेंस है इनकी तरफ से, इन मुल्क भी सही तरीके से नहीं चला रहे, और बाकी जो अमल रोक के बैठे थे डिक्टेटर्स के ज़माने से उनके बारे में भी इन्होंने सोचा नहीं। तो बस इक़्तिदार की जंग रहती है, किसको पावर में आना है, किसको थोड़ी बहुत पावर मिल जाए, इस तरह की सियासत रही है। मुल्क की बका के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से बांट के इस्तेमाल करना है, किस तरह से माशरती तरक्की करनी है, सियासी तरक्की करनी है, शऊर को जागर करना है, बीमारियां जो एक हेल्थ केयर का सिस्टम है वो किस तरह से ख़त्म होंगी, तालीम किस तरह से सस्ती होगी, हर किसी तक पहुंचेगी, इस तरह के जो ख्यालात हैं, अवामी ख्यालात हैं, बिल्कुल ठीक है उरूज, लेकिन मसला ये भी है हमारे हुक्मरानों के। उरूज बात ये है कि आप सही कह रही हैं उरूज, लेकिन ये भी देखिए कि चूंकि तलबा तंजीमें जमहूरियत की नर्सरियां समझी जाती हैं, और आज जितनी पाकिस्तान में पार्टीज हैं उसमें तलबा तंजीमों से जो लोग निकले हैं वो आज बड़े अच्छे ओहदों पर मौजूद हैं। लेकिन हैरत होती है कि वो लोग जो तलबा तंजीमों से बाहर आए हैं और नाम पैदा किया है और पाकिस्तान के काम आए हैं, पाकिस्तान का वकार में इजाफे का सबब बने हैं, वो भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तलबा तंजीमों पर पाबंदी आयद है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमें तो यही लगता है कि भूल चुके हैं, क्योंकि निज़ाम कोई ठीक तरीके से चला ही नहीं। आपको पता ही है हमारे मुल्क में डिक्टेटरशिप का जो आलम रहा है, अभी भी जो जमहूरियत है वो किस तरीके से चल रही है, इक़्तिदार किस तरह से बांटा जाता है, वो सियासी अमल तो कोई है ही नहीं ना, तो इनको ख्याल नहीं रह रहा इस चीज़ का। तो इसके ऊपर हम क्या ही कह सकते हैं, मुझे नहीं पता इसके ऊपर हमें क्या कहना चाहिए, लेकिन हमारी जद्दोजहद जारी है। 2018 से हम मार्चेस भी कर रहे हैं, हर नवंबर में हम मार्च करते हैं, इसमें हम यूनियन की बहाली को सबसे पहले लेके आते हैं कि यूनियंस को बहाल करें, ताकि बाकी मसाइल जो हैं जिसमें सेक्शुअल हरासमेंट कमिटीज़ का होना कैंपसेस पे बहुत ज़रूरी है। हर जगह ये मसला है, कैंपस पे ये मसला है जो कि उभर के सामने नहीं आ पाता, क्योंकि स्टूडेंट्स को हक ही नहीं है, वो कमिटीज़ में मौजूद ही नहीं है, उनको दबा दिया जाता है। इसके अलावा फीसों में इजाफा है, इसके अलावा क्लासेस को जब कोरोना के अरसे में ऑनलाइन होना था उसमें स्टूडेंट्स को बिल्कुल स्टेक होल्डर नहीं समझा गया, अपने मुताबिक उन्होंने क्लासेस को
مطلب کیا جو ان کو سوٹ کرتا تھا. یعنی کہ اسٹوڈنٹس کا کوئی بھی مسئلہ ہو جس میں بسز بھی شامل ہیں. پنجاب یونیورسٹی کے اندر بسوں کا نظام اتنا مطلب یعنی کہ وہ کیٹر نہیں کر سکتا جتنے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں. ہاسٹلس کے مسائل ہیں, ٹائمنگس کے مسئلے ہیں, جو عورتوں کے بھی ٹائمنگس کے مسئلے ہیں. جیسے 9 بجے تک پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری کھلی ہوتی ہے, لیکن 6 بجے تک ان کی ہاسٹل کی ٹائمنگ ہے, یعنی کہ وہ لائبریری کو 6 بجے کے بعد استعمال نہیں کر سکتی. تو یہ جو آن کیمپس آن گراؤنڈ اسٹوڈنٹس کے مسائل ہیں وہ حل تو نہیں ہو سکتے جب تک یونینز بحال نہیں ہوں گی. اور یونینز کیوں نہیں بحال ہو رہی, ہمارے اقتدار میں جو لوگ ہیں موجود ان سے سوال ہے. وہ تو ابھی جو چلا رہے ہیں ملک وہ بھی پتہ نہیں کیسے چل رہا ہے, سمجھ نہیں آتی. بالکل اس پہ توجہ ہونی چاہیے کہ طلبہ تنظیمیں جو ہیں جمہوریت کی نرسریاں سمجھی جاتی ہیں, اور ظاہر ہے وطن عزیز میں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا 75 سالہ تاریخ میں نوجوانوں کا بہت اہم کردار رہا ہے. ہمارے ساتھ ورثہ پیرزادہ بھی موجود ہیں, پی ایس سی کی جنرل سیکرٹری ہیں. بہت شکریہ ورثہ پیرزادہ آپ کا بھی. کیا کہیں گے ورثہ کہ آج ظاہر ہے 9 فروری 1984 کو پنجاب اور 11 کو سندھ میں پابندیاں عائد کی گئی تھیں, اس پر طلبہ تنظیمیں احتجاج بھی کرتی ہیں, یوم سیاہ کے طور پہ مناتی بھی ہیں, اور ان پابندیوں کو ختم کرنے کے حوالے سے کام بھی کر رہی ہیں. لیکن یہ مسئلہ جو ہے اب تک ختم نہیں ہو سکا, اور یہ مسئلہ ختم ہو جائے تو ظاہر ہے طلبہ تعلیمی اداروں میں اپنی پسند ناپسند کے نمائندے منتخب کرا سکیں گے. جی ورثہ پیرزادہ. ہلو, بہت شکریہ. سوری مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی زیادہ. اچھا میں بات کر رہا ہوں کہ پابندیاں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو میں جی اسی جی فرمائیے. ہلو جی آواز آ رہی ہے آپ کی. اچھا آواز سے کوئی مسئلہ ہے. عروج آپ بتائیے کہ اب ظاہر 38 سال گزر گئے ہیں, طلبہ تو ظاہر مسلسل احتجاج بھی کر رہے ہیں, 9 فروری کو یوم سیاہ کے طور پہ مناتے بھی ہیں. اب ہوگا کیا, کیونکہ طلبہ تنظیموں میں کہا جاتا ہے کہ طلبہ تنظیموں میں آپس میں بھی تو اختلافات ہیں نا, ایک ہونے کی ضرورت تو طلبہ تنظیموں کو بھی ہے. تو ابھی بھی جیسے ابھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دیا ہوا ہے ہمارے کمرے میں, تو میں دھرنے سے ہی مطلب ہمارا کیمپ لگا ہوا ہے. جی تو وہیں سے میں بات کر رہی ہوں آپ سے. تو ہم اپنی طرف سے تو جدوجہد کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہے کہ آپسی مسائل بھی ہوتے ہیں جو کہ ہر معاشرے کے اندر ہوتے ہیں, لیکن جب تک آپ بحال نہیں کریں گے, ہمیں ایک پلیٹ فارم نہیں دیں گے جس میں ہم سیاسی طور طریقے اور اپنے عمل کے ذریعے, اپنے منشور کے ذریعے ان مسائل کو ایک سیاسی حل ان کا نکال سکیں, تب تک تو ہم بھی ہوا میں ہی ہیں نا, ہم بھی آپس میں ہی جدوجہد کر رہے ہیں, ہم بھی دیکھ ہی رہے ہیں چیزیں. نہیں, ایک مؤثر آواز آئے گی اگر بحالی کی تحریک میں تمام طلبہ تنظیمیں جو ہیں اپنے آپسی کے اختلافات ختم کر کے اور ایک پلیٹ فارم پر یکجا ہوں اور پھر تحریک چلائی جائے. بالکل اس طرح تو اس لیول کی یکجہتی تو اسٹوڈنٹس میں موجود ہے. یعنی کہ بلوچستان سے بھی جیسے جب اسٹوڈنٹس ابھی یونیورسٹی بلوچستان کے اٹھائے گئے ہیں, ابھی تک ان کا معلوم نہیں, تو سارے اسٹوڈنٹس آواز اٹھاتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہیں, ہم اکٹھے ہیں, پھر بھی اس بات کے اوپر تو ہیں کہ یونینز کی بحالی ہونی چاہیے. ابھی بھی جیسے یہ جو دھرنا ہے آج کے دن جو ہے احتجاج, وہ مختلف شہروں میں ہو رہا ہے اور مختلف تنظیمیں کرا رہی ہیں. میں پروگریسو اسٹوڈنٹس میری وابستگی ہے, تو اور تنظیمیں بھی ہیں جن کی وابستگی اور تنظیموں سے ہیں, اور وہ اسی ایشو کے اوپر بات کر رہی ہیں. ابھی کتنا اہم ہے. اچھا اس پہ جی ورثہ پیرزادہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. اچھا ورثہ بتائیے گا کتنا اہم ہے طلبہ یونین پر جو جبری پابندیاں ہیں 38 سال گزر گئے, ان کو بحال ہونا چاہیے, ظاہر ہے اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور کیا سمجھتی ہیں آپ کہ تدریسی اداروں میں لیڈرشپ کا ظاہر ابھارنے کا ایک مؤثر فورم بھی تو نہیں ہے؟ جی طلبہ یونین بہت زیادہ ضروری ہے, خاص کر کے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے کرائسس بڑھ رہے ہیں ہر جگہ, اسٹوڈنٹس میں بھی بڑھ رہے ہیں. کووڈ کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اس کے لیے ہم نے پروٹیسٹ وغیرہ کیے, لیکن کوئی اس کا رد عمل نہیں آتا. تو یونین ایک پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے اسٹوڈنٹ آ کر ریپرزینٹ کرتا ہے, اپنے مسائل بتاتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو یونین ہے وہ جلد از جلد بحال کی جائے. اس پر ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی بہت ساری تنظیموں نے اس پر کام کیا ہے, جس میں ترقی پسند تنظیموں کے ساتھ ساتھ ایون باقی رائٹ ونگ کی تنظیمیں ہیں وہ بھی کام کرتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی بہت ایسا ہو گیا تنظیمیں یونین بحال نہیں ہو پائی. یونین ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوتی ہے, ایون ورکرز کی یونین ہوتی ہے, کلرکس کی یونین ہوتی ہے, ٹیچرز کی یونین ہوتی ہے. یونین ایک بہترین پلیٹ فارم ہوتا ہے اپنی آواز پہنچانے کا, لیکن افسوس کی بات ہے کہ شاگردوں کو اس پلیٹ فارم سے محروم رکھا گیا ہے. ضرورت کے وقت کے بعد یہ جو محرومی ہے وہ پیدا کی گئی. ہمیں یہ لگتا ہے
मिर्जा बात सही है। आमिराना दौर था ज़ैवलक का और उसमें पाबंदियां आयद की गई 9 फरवरी 1984 और 11 को सिंध में पाबंदियां आयद की गई। लेकिन अब तो ज़ाहिर जमहूरियत है और जमहूरी अदवार में तो कम से कम पाबंदियां हटा ली जानी चाहिए। लेकिन लगता यह है कि चूंकि आपसी मसाइल भी हैं तलबा तंजीमों में, तो एक बेहतर प्लेटफॉर्म पर मिलकर कोशिश करते तो आप नहीं समझती कि इस पर मौसर काम किया जा सकता था और इस कामयाब हो सकते हैं तलबा? जी, अभी जैसे हमने कराची स्टूडेंट्स अलायंस एक बनाया है, इसमें कराची के जितनी भी तुलबा तंजीमें हैं सबने साथ मुत्तहिद होकर ये एहतजाज किया। तो ये बात का सबूत है कि सब तुलबा अब बाशऊर हो गए और सब एक जगह मुत्तहिद होना चाहते हैं। जमहूरियत तो बस नाम की लग रही है जमहूरियत, क्योंकि आप देखें कि सिंध असेंबली में स्टीयरिंग कमेटी में ये 2019 को बिल जमा कराया गया था। अनफॉर्चुनेटली उस पर अमल नहीं हुआ, 2 साल गुजर गए, बिल को अप्रूव होने में 2 साल गुजर गए। यूनियन तब भी बहाल नहीं हुई, यूनियन अब भी बहाल नहीं हुई, क्योंकि यूनियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम समझते हैं कि एक बेहतरीन लीडर बन सकता है, नया खून सियासत में आ सकता है। लेकिन हमारी जो सियासी पार्टियां हैं वो नहीं चाहती कि कोई नए लोग आए और लीडरशिप को संभालें, लीडरशिप का रोल लें। वही जो जमातें मौजूद हैं वो चाहती हैं कि उनकी हुक्मरानी रहे और विरासत में नहीं वर्षा ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए वर्षा पीरजादा बात यह है कि जितने भी सियासी जमातें इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान में, उसमें बड़ी बड़ी लीडरशिप, बड़े बड़े ओहदों पर जो लोग मौजूद हैं वो सारे तलबा तंजीमों से ही आए हैं। तो तलबा तंजीमें 84 में पाबंदियाँ की गई, उससे पहले लीडरशिप जो थी तलबा तंजीमों से आया करती थी और आज भी मौजूद हैं वो लोग। लेकिन हैरत जब होती है कि वो लोग जो मौजूद हैं, जो तलबा तंजीमों से आए हैं और बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद हैं, कोई MPA है, कोई MNA है, कोई वजीर है, कोई मुशीर है, लेकिन वो भी इस पर तवज्जो नहीं दे रहे। देखिए 2019 की आपने बात की, सिंध में तलबा तंजीमों से पाबंदियाँ तो हटा ली थी इन्होंने, लेकिन सिंध हुकूमत ने भी अपनी इंतखाबात नहीं कराए थे। जी देखें, अगर आप ये समझते हैं कि MPA MNA वगैरह थे जो आए थे पहले जब यूनियन होती थी, तो उनके बाद से कोई भी नया जो स्टूडेंट है जो पॉलिटिक्स को बेहतर समझ सकता हो, समाज में कोई तब्दीली लाए, ऐसा कोई हमने देखा नहीं है। विरासत में ही जा रही हैं, कोई वडेरे हैं और चौधरी मलिक्स हैं, वही MNA MPAs हैं जो कि जागीरदार हैं, जो कि शुरू से ही इलीट क्लास से बिलोंग करते हैं। कोई इलीट क्लास है जी। ऊपर नहीं आने दे रही। बहुत शुक्रिया अरूज औरंगजेब वर्षा पीरजादा आपका। बात कर रहे थे तलबा तंजीम और जबरी पाबंदियाँ 38 साल गुजर गए हैं, आज भी तलबा तंजीमें इस पर एहतजाज भी करती हैं और 9 फरवरी को यौम सियाह के तौर पर मनाती भी हैं और अहद करती हैं कि जनाब फिर जद्दोजहद जारी रहेगी हमारी और तलबा तंजीमों जो जबरी पाबंदियाँ हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए एहतजाज भी जारी रहेगा जब तक ख़त्म नहीं होती। आज तक इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए सर्वर और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद।